बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वतन अजीज़ में सियासत हर रोज़ रंग दिखा रही है और रंग डालने वाले भी कुछ अंदाज बदल रहे हैं। तरीका सियासी हो या गैर सियासी, क्या खेल के सारे उसूल वहीं से तय होंगे जहां से हमेशा होते आए हैं? क्या एक बार फिर शतरंज के इस खेल में बादशाह ही चाल चलेगा और प्यादे हुक्म मानेंगे? शामो सहर बदल गए और कई मौसम गुजर गए, पत्ते बदले, मोहरे तब्दील, खेल के खिलाड़ी तब्दील, हत्ता के मैदान तब्दील, कल के हलीफ आज के हरीफ। इन सब हालात में नहीं बदला तो आम आदमी का मुकद्दर नहीं बदला। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर सर उठाने लगी है, जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। आज बलूचिस्तान के इलाका मस्तूंग में धमाका हुआ है, जिसमें JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई है और पीपल्स पार्टी ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। इसके साथ ही आज की बात यह है कि IB ने मुल्क और मईशत का खून निचोड़ने वाले माफियाज के खिलाफ रिपोर्ट जमा करा दी है। तमाम इशूज पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागर रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज आलम साहब। इम्तियाज आलम साहब, ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है जिसमें अभी हम देखें तो ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। हमने तो अफगानिस्तान को सहारा दिया, गले लगाया, अफगानिस्तान ने क्या सलाह दिया? देखिए, हम ये 50 साल से पहले जहाद करते रहे, अब जो जहादी बनाए थे बशमूल तालिबान अब उनसे लड़ रहे हैं, तो ये खमियाजा भुगत रहे हैं अपनी हम 5 दहाइयों की टेररिज्म की पॉलिसी, जहाद की पॉलिसी। इसमें हमारा क्या, हम क्या कर सकते हैं? हमारी आवाज़ सुनता नहीं है शहरियों की, लोगों की। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाई जानी थी अफगानिस्तान में। तालिबान का एक बड़ा मोहरा और जरिया थे और अब वो तालिबान से ही हमारी अब शिकायत बढ़ गई है। अभी ईरान का दौरा किया है हमारे सफ़ीर साहब ने अफगानिस्तान के मामले पे, जो दोनों मुल्कों के दरमियान नोट्स का तबादला हुआ। तो अफगानिस्तान को बहुत जल्दी सेटल नहीं होने जा रहा। और ये जो लर और बर अफगानिस्तान का जो नारा है, ये बुनियादी तौर पर तालिबान का नारा है कि लर भी तालिबान और बर भी तालिबान। ये कॉमपरस्त भाई ऐसे ही ये नारा लगाते हैं। वो तो कॉमपरस्ती का जो अफगान कॉमपरस्ती जो है, उसका नुमाइंदे तो तालिबान बन गए दोनों तरफ, और वो ड्यूरल लाइन को मानते भी नहीं है। और उनकी यहाँ भी पॉकेट्स हैं और सेल्स हैं, और उन्होंने हमने देखा कि पिछले 1 महीने से कितनी इसमें उभार आया है दहशतगर्दी की लहर में। और ख़ास तौर पर आप नोट कीजिए कि जो मॉडल। ठीक है, इम्तियाज़ आलम साहब से हमारा राब्ता ज़रा मुनक़ता हुआ है, जब तक कनेक्ट करते हैं हम वापस आते हैं। सलमान आबिद साहब, वही सवाल आपसे भी। हमने तो अफ़गान भाइयों को खुले बाजों से खुशामदीद कहा, मगर बदले में हमें क्या मिला? बदले में यही मिला जो कुछ इस वक्त मिल रहा है। ये जो हमारा पूरा थीसिस था कि काबुल में जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो उससे पाकिस्तान महफूज हो जाएगा, ये सोच गलत साबित हो रही है। और अगरचे इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद जो TTP वाले हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ भी इस वक्त अफ़गान तालिबान की हुकूमत है। उनको भी जो फैसिलिटेशन मिल रही है, जो सहूलतकारी मिल रही है, तालिबान उससे इनकारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जानते हैं कि उनकी ताकत जो है वो अफ़गान हुकूमत है। और वो अफ़गान हुकूमत जिसने ये कहा था कि हमारी सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, उसके बावजूद वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और हमारे उसके ऊपर सीरियस रिजर्वेशंस हैं। इस वजह से मेरा ख्याल ये है कि तालिबान वाले जो हैं वो अगरचे पाकिस्तान के साथ अपने आप को कनेक्टिविटी के तौर पर हैं, लेकिन लगता ये है कि वो TTP के बारे में भी कोई नरम गोशा रखते हैं जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट बनती जा रही है। अब यहाँ से वो कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद जो है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अफ़गानिस्तान से वो बेनिफिट नहीं मिल रहे जो हमें मिलने चाहिए थे। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत कई दफ़ा पिछले कुछ अरसे में ये बार बार इजहार कर चुकी है कि अब हमें अफ़गानिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करना होगा। और जो हमने एक कुशन रखा हुआ था अफ़गान तालिबान के लिए
وہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا، یا ان کے ساتھ سیریس نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی۔ افغان وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو پاکستان کے کنسرنز ہیں اس کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا جس طرح سے پاکستان چاہتا ہے۔ اور پاکستان جب ان کو کہتا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کا راستہ روکیں تو اس میں ان کو ناکامی ہوتی ہے، یا وہ کام کرنا نہیں چاہتے، پھر جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان میں ٹیررزم کے کانٹیکس میں ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے نا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں خدشے کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں ہمیں جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ وہاں پر انتخابی مہم نہیں چلانے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ساری سیاسی جماعتوں کو، اور یہ بھی کہا کہ ووٹروں کو ڈرایا جائے گا، کینڈیڈیٹ کو ڈرایا جائے گا۔ اب یہ الزام اگر اس کے اندر وزن ہے تو یہ ایک سیریس تھریٹ تو ہے نا۔ تو ٹی ٹی پی جتنی طاقت کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہے، آخر اس کی سپورٹ میکنزم کہاں سے آ رہی ہے؟ انٹرنل ہے، ایکسٹرنل ہے، کون سے وہ فیکٹرز ہیں اور کون سے وہ گروپ ہیں اور کون سی وہ حکومتیں ہیں یا کون سے ادارے ہیں، ایجنسیاں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جہاں ہمیں سنجیدگی سے افغانستان کے حوالے سے جہاں کچھ بڑے فیصلے کرنے ہیں، وہاں ان کو ایک بڑا واضح میسج دینا ہوگا کہ پاکستان جس نے افغانستان کے کانٹیکس میں بہت سیکریفائس کیا ہے، بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے ہماری پاکستان نے، اگر اس کے بدلے میں ہمارے کنسرنز ایڈریس نہیں ہوں گے تو یہ جو ڈیفیسٹ ہے افغانستان کا اور پاکستان کا، یہ آگے جا کے اور زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا، جس کے لیے ہمارے مسائل جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا سلمان عابد صاحب نے۔ پاکستان نے تو پھر سے تشویش کا اظہار کر دیا ہے کہ چترال سمیت جو دیگر مقامات پر افغانستان سے دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، افغانستان کی جو قائم مقام حکومت ہے وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے اور اقدامات جو ہے وہ یقینی بنائے۔ رضی صاحب، تو کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات ہیں اس پر افغان حکومت ابھی تک خاموش ہے؟ دیکھیے، افغان حکومت جو ہے اس کا ریئیکشن فوری طور پہ آ جاتا ہے اور جسے وہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور پاکستان اس سے خود نپٹے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہی باتیں ہمیں سناتے ہیں جو ماضی کے اندر ہم ان کو سناتے رہے ہیں۔ 9/11 کا یہ جو موجودہ نسل ہے طالبان کی، جو اس وقت وہاں پہ حکومت میں آئی ہے، یہ وہ نسل ہے جنہوں نے 9/11 کے حملوں کے بعد اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو وہاں سے جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگرچہ انہوں نے پناہ پاکستان کے اندر ہی لی، لیکن یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان اس کے پیسے پکڑ رہا تھا امریکن۔ پاکستان میں پناہ لینے والوں کو ہم نے جب پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کیا تو ہم نے انہیں اس حالت میں حوالے کیا کہ ان کو کپڑے پہننے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور ان کو ہم نے برہنہ کر کے امریکن جہازوں کے اندر سوار کروایا۔ ہم بڑی کنوینئنس کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو پچھلی نسل تھی مجاہدین والی 80 سے لے کے اور 2000 تک، ان 20 سالوں کے اندر ان کے دلوں کے اندر یقیناً پاکستان کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود تھا۔ لیکن یہ 9/11 کے بعد والی نسل ہے، جب یہ موجودہ صورتحال نہیں بھی تھی، جب طالبان لڑ بھی رہے تھے اور وہ اپوزیشن میں بھی تھے، وہاں پہ اپوزیشن اور حکومت ایسی ہوتی ہے، اور وہاں پہ وہ اپوزیشن میں لڑ بھی رہے تھے، اس وقت بھی جب ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا تو وہ ان نگاہوں سے ہمیں دیکھتے تھے اور ان فکروں سے ہمیں مخاطب کرتے تھے۔ اگر کسی نے وہ نگاہیں اور فکریں نوٹ نہیں کیے اور مستقبل کی پالیسی کو اسی طرح چلانے کی کوشش کی جس طرح وہ پہلے چلا رہے تھے، تو حماقت ان صاحب کی ہے، غلطی ان کی ہے، افغانوں کی نہیں۔ انہوں نے 2008 کے بعد اپنے ارادوں کا اظہار مختلف فورم کے اوپر کر دیا تھا۔ وہ مری بڑے مذاکرات سے بیک آؤٹ کر گئے تھے۔ وہ انہوں نے دوحہ پہ دفتر بنانے کے لیے اسی پہ اصرار کیا تھا۔ یہ تمام انڈیکیشنز تھے جو کہ ہمیں سمجھ جانے چاہیے تھے۔ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دنیا کی پہلی ملک بنا ہے چین، جس نے اپنا فل فلیج سفیر جو ہے وہ کابل کے اندر متعین کر دیا ہے اور انہوں نے آ کے وہاں پہ وہ چارج لے لیا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ہماری پالیسی بہت پہلے سے ناکام ہو چکی تھی۔ ہم اس کو ماننے کے لیے نہ پہلے تیار تھے نہ اب تیار۔ ٹھیک ہے، نصیر واقع صاحب، یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے، اس کا انتخابات پر کیا اثر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو ہمارے لیے بھارت ایک بہت بڑی مصیبت بنا ہوا تھا، اور کوئی بھی جو دہشت گردی کی لہر ہوتی تھی یا کوئی بھی بڑا انسیڈنٹ ہوتا تھا تو ہم سیدھا بھارت کے اوپر ڈالتے تھے کہ جی بھارت کی ہی خفیہ ایجنسیاں
ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں، پاکستان میں جو بھی اس وقت حالات خراب ہیں ان کے ذمہ دار وہ ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہمارا افغان بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ وہ کتنا انسیکیور ہے، وہ بہت ہی زیادہ غیر محفوظ ہے. اور اب جو حالیہ دہشت گردی ہے جس میں پاکستان ہزاروں کی تعداد میں جانیں پاکستانی قربان کر چکے ہیں اور ہمارے شہداء کی تعداد بہت بڑی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان اور افغانستان کے لوگ کبھی بھی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے آگے نہیں آئیں گے. اور اگر ہم ان سے توقع رکھ لیں گے وہ ہماری حفاظت کریں گے، افغان حکومت ہماری حفاظت کرے گی اور ہمارے کیے ہوئے جو معاہدے ہیں ان پر وہ عمل درآمد کرے گی، تو یہ بھول تو ہمیں نکال دینی چاہیے. اور میرا خیال میں وہ چیزیں سامنے بھی آ گئی ہیں. اب ٹی ٹی پی کا ہمارے اوپر وہ ٹی ٹی پی ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے، وہاں پہ طالبان ہیں. لیکن حقیقت جو ہے پوری دنیا کو پتہ ہے یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. یہ سارے لوگ افغانستان سے آ رہے ہیں. بھائی ہماری مسلح افواج نے اور ہمارے تمام اداروں نے، ہمارے جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے کامبنگ آپریشن کے ذریعے بہت سارے دہشت گردوں کو ختم کیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں ہماری مسلح افواج اور ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اسی کام میں برسر پیکار ہیں. اچھا اب دیکھنا یہ ہے، آپ نے سوال کیا کہ اس کا ہمارے انتخابات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. یہ تو یقینی بات ہے کہ انتخابات کے لیے ایک پرامن ماحول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پر ہمارے بارڈرز پر، تاکہ ہم سیکیور رہیں. اب اللہ نہ کرے اگر اس طرح کے کوئی اور 2-4 بڑے واقعات، میں بار بار کہہ رہا ہوں خدا نہ کرے، تو یہ بہانہ ضرور بنایا جا سکتا ہے کہ انتخابات کو پوسٹ پون کیا جائے. ٹھیک ہے، اور ابھی انتخابات جی حالات ٹھیک نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ گیا. آلدو کہ یہ چیز تو رہنی ہے. اور دیکھ لیں پاکستان کتنے عرصے سے دہشت گردی کی لہر میں لپٹا ہوا ہے اور کتنی جانیں ہماری چلی گئی ہیں. اصل ایشو ہے یہ دیکھیں نا، ہمارے ہاں اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آ جائے، ہمارے ہاں انتخابات ہو جائیں، ایک سسٹم پکا بن جائے، تو وہ افغان حکومت سے بیٹھ کے کسی ٹرمز اور کنڈیشن پہ بات کرے گا. ہمارے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اس وقت ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہی بہت کمزور ہے. اس ڈائیلاگ کے لیے تو انتخابات کا ہونا بھی ضروری ہے نا. نصیر واقع صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. امتیاز عالم صاحب یہی سوال میں آپ سے بھی کرتی ہوں، جو کرنٹ سچویشن ہے، یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے، اس میں آپ عام انتخابات کو کس طریقے سے ان پر اثر پڑتا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو لوگ انتخابات فوری طور پہ نہیں چاہتے کہ انہیں اپنا شکست نظر آتی ہے یا ان کے منصوبے کے مطابق انہیں نتائج نہیں ملیں گے، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے انتخابات منسوخ ہو جائیں. اور طالبان کو جمہوریت کے وہ خلاف ہے، اور وہ جمہوریت کو کافرانہ نظام سمجھتے ہیں. وہ تو امارات بھی یقین رکھتے ہیں اور وہ لبرالی ہے. اور جو پاکستانی طالبان اور افغان طالبان کا ایک ہی نظریہ ہے. ہماری حکومت کو یا ریاست کو اور مملکت کو وہ ویسی سمجھتے ہیں جس حکومت کو گرا کر وہ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں پہلے نجیب اللہ کے زمانے میں ایک پوری ریاستی مشینری پیدا ہو گئی تھی، ایک ماڈرن مڈل کلاس پیدا ہو گئی تھی. پھر یہ گزشتہ 20 سال میں ایسا ہوا، وہ سب لوگ چھوڑ چھاڑ کے وہ نقل مکانی کر گئے ہیں، وہاں سے چلے گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، نہ وہ جاب کر سکتی ہے نہ وہ پڑھ سکتی ہیں. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو امریکہ ہمارے لیے بڑا عذاب چھوڑ گیا ہے، اس میں بہت تنقید ہو رہی ہے خود امریکہ میں. اور وہ سارا اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کر گیا ہے ان جہادیوں کے ہاتھ پہ آ گیا ہے. جی ہاں، اب ان میں اب ہر طرح کے جہادی شامل ہیں. ان میں اب وہ بھی شامل ہیں جنہیں ہم غزوہ ہند کے لیے تیار کر رہے ہیں. اب غزوہ ہند والے کون ہیں، یہ اب القاعدہ والے کون ہیں اور اسلامی اسٹیٹ والے کون ہیں، وہ 10-12 تنظیمیں ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ افغانستان ایپک سینٹر بننے جا رہا ہے دہشت گردی کا، اور وہ افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کا اور ان کے نظریے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور پھر یہ بھی سب منافقانہ بات ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، وہ تو خود آزاد ہیں، وہ آپ کا دونی معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیے بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، ہمیں اپنی سارا سیکیورٹی پیراڈائم اور خارجہ پالیسی بدلنی پڑے. درست. اب آپ دیکھیے کہ ابھی سعودی عرب نے اور UAE نے اور یورپ اور امریکہ نے اور انڈیا نے مل کر ایک کوریڈور کا ایک اپنا اعلان کر دیا ہے.
جس میں سعودی عرب نے $100 ارب تک انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، اور ابھی سعودی عرب کے شہزادے پاکستان بھی آ رہے ہیں، اور اب وہ اس کے لیے ایک نئی اوپننگ اس خطے میں ہونے جا رہی ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ ہماری اور سعودیز کی پوزیشن میں کوئی زیادہ تضاد ہم نہیں پیدا کر سکیں گے، نہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے. تو ہمیں سارا بدلنا پڑے گا. یہ جو ہم بہت سارے ایجنڈاز لے کے بیٹھے ہوئے تھے سیکیورٹی کے، وہ چھوٹے پڑیں گے. ہمارے ساتھ وہ اب کام نہیں چل سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور زیادہ ضرورت، جیسے آپ نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ یہ جو چینج ہے یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. کہا جا رہا ہے بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے. سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے. سوال ہمارا یہ ہوگا کہ سائفر کیس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عام انتخابات میں کیا ہمارے پینلسٹ کہیں پر پی ٹی آئی کو دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سائفر کیس کی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت کے لاہور میں ڈیرے ہیں، اور آصف علی زرداری کے پارٹی رہنماؤں سے رابطے تیز ہو گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ محمد علی درانی سیاسی مفاہمت کے لیے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں. ان تمام ایشوز پر اس چنک میں ہم بات کرتے ہیں. واگا صاحب، سائفر کیس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد ہو گئی، جبکہ اسد عمر کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ وہ پریس کانفرنس تو نہیں؟ ہاں، وہ چھوٹی سی پریس کانفرنس جس پہ کچھ دن تک تو وہ قائم رہے. کبھی وہ ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ادھر ہو جاتے ہیں. ابھی ان کا خود بھی گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں رہنا. لیکن ان کا کچھ نہ کچھ تو ان کو ریوارڈ مل رہا ہے. اب باقی بات یہ ہے کہ عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی جو ضمانتیں مسترد ہو رہی ہیں، اور یہ وہی سائفر والا کیس، ہم کتنے دنوں سے اس بات کو پیٹ رہے ہیں کہ یہ بار بار ایک سائفر کا ذکر ہو رہا ہے. بھائی سائفر جب کہتے ہیں کہ تھا ہی نہیں تو کیس کہاں سے آ گئے، اور یہ سلسلہ کب تک چلنا ہے اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک کیس بند ہوتا ہے، دوسرا کھلتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے، تیسرا کھل جاتا ہے. آپ اس کو سائفر میں رکھیں، آپ اس کو کسی یونیورسٹی کا کیس بنا لیں، آپ اس کو توشہ خانہ کا کیس بنا لیں. مطلب تو صرف اتنا ہے نا کہ روز ایک نیا کیس، ایک نئی ایف آئی آر، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ قانون کے شکنجے میں ہی رہیں جو پی ٹی آئی کے اہم ترین لیڈرشپ ہے. اور اسد عمر صاحب ظاہر ہے اب ان کو کہیں نہ کہیں سے تو ریلیف مل رہا ہے، اور کتنی کلیئر چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں. ہر پاکستان کا بچہ جانتا ہے، ہر شخص کو محسوس ہو رہا ہے کہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں، اور اس کی ہیئرنگ کہیں اور ہو رہی ہے. پوری ہیئرنگ کہیں اور جا رہی ہوتی ہے، اور جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا فیصلہ ہو گیا. اچھا، اب آپ نے ایک سوال کیا زرداری صاحب کا. زرداری صاحب نے ہر حال میں یہاں ڈیرے ڈالنے تھے. اصل بات ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ اکیلی اگر یہاں ون مین شو کے طور پر آ کے جیتے تو ان کو یہ کسی صورت قبول نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہاں پی ٹی آئی آئے. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری نے کئی دفعہ بیان دیا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی الیکشن میں آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف شاید سندھ پہ اتنا اثر انداز نہ ہو سکے جتنا پنجاب پر، اور پنجاب پر ایسا نہ ہو کہ مسلم لیگ نون اکیلی پہلوان جو ہے وہ اکیلا رنگ میں جو ہے وہ جیت جائے اور یہ والے پیچھے رہ جائیں گے. محمد علی درانی صاحب بڑے پرانے کھلاڑی ہیں، اور وہ اس طرح کے برج بن کر بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سیٹل کرنے کے ماہر ہیں. ٹھیک ہے.